ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा मैं हाज़िर हूँ और जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की दूसरी किताब आज़ाद फ़ज़ाइल पर। और जैसा कि डॉक्टर साहब की आदत है और तरीक़ा है कि वो जब भी किताब लिखते हैं तो बड़े सलीक़े से उसको जो है चैप्टर्स में बांधते हैं। तो एक औरत हूँ मैं, इस चैप्टर से हम गुज़र गए। औरतों को बहुत सारी भरपूर बातें हुई, यकीनन आप लोगों ने भी सुनी होंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आता हूँ एक छोटी सी, एक आपका चैप्टर है बूढ़ी आँखें, सफ़ा नंबर 120। तलाश में भी इसी तरह का एक चैप्टर था और मेरे मोहसिन के उन्वान से, जिसमें आपने अपने वालिदैन की शादी की 30वीं सालगिरह के मौके पर ये नज़्म कही थी, उस हवाले से कही थी। और ये बूढ़ी आँखें जो हैं, इसमें आपने अपनी वालदा का तज़किरा किया है। तो उसमें फिर एंड में जाकर जब आपने वो जो आखिरी बंद है इसका मुझे बहुत पसंद आया, जब आपने अपनी और अपनी बहन की बात की उसमें कि ये दो तोहफे मिले आपको। तो वालदा की आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत और वो रही, इज़्ज़त रही, और आप, मैं इसको शायद सवाल को सही तरीके से नहीं कर पा रहा कि मतलब वालदा ने आपको कितना मुतासिर किया और उनकी कौन सी चीज़ें, कौन सी आदतें, आप किस तरह उनको आज याद करते हैं? बहरहाल वालदा के साथ जो मेरे ताल्लुकात थे वो मुख्तलिफ अदवार से गुज़रे। उसमें एक जो मुश्किल पहलू था वो ये था कि मेरी वालदा का जो ताल्लुक़ मेरे वालिद से था, चूँकि मेरे वालिद एक दौर में काफ़ी ज़हनी मसाइल का शिकार रहे, तो मेरी वालदा की पूरी जो तवज्जो थी वो मुझ पे मरकूज़ हो। अच्छा। और वो मुझसे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये करूं। और चूँकि अकेला बेटा था तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं वहीं रहूं, पाकिस्तान में रहूं। वहाँ डॉक्टर बन गया हूँ, वहाँ मैं एक क्लिनिक खोलूँ। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मैं उस माहौल में नहीं रह सकता और मुझे वेस्ट में आना है और साइकियाट्रिस्ट बनना है, तो उसने एक सिचुएशन क्रिएट की जिसका इजहार उस नज़्म में है कि मुझे अपनी सतब ज़िंदगी को एक ख़ास डगर पे चलाने के लिए कुछ आजमाइशों से, कुछ मसाइल से मुझे भी गुज़रना पड़ा और उन्हें भी गुज़रना पड़ा। तो वो एक मुश्किल मरहला था। अब तो चूँकि वो फौत हो चुकी हैं तो अब बहुत सी चीज़ें, अब मुझे बहुत चीज़ों का बाद में एहसास होता है कि उन्होंने जो मुझे तालीम दिलवाई, जो मेरी परवरिश की, जो मुझे बहुत सी चीज़ों की तरफ उन्होंने किया। क्योंकि अगर वो मुझे ना पढ़ाती या पढ़ने मतलब उसकी तालीम का इंतज़ाम करती तो शायद मैं अदीब शायर ना बन पाता। तो उसके जो मुख्तलिफ शेड्स हैं वो उस नज़्म में आए हैं कि उसमें मुश्किल मराहिल भी हैं, उसमें आसान मराहिल भी हैं। उनमें उनको मैंने उस औरत के तौर पे भी देखा जो जिन्होंने अपनी फैमिली की बहुत खिदमत की। असल में हम वहाँ पर भी, वो पंजाब की थी और हम जाके कोहाट में बस गए, पेशावर में रहे, तो अपने ख़ानदान से दूर रहे। तो वो हिजरत कई लेवल पे है, इंडिया से पाकिस्तान, लाहौर से कोहाट, कोहाट से पेशावर, मेरा यहाँ आ जाना, मेरी बहन का सऊदी अरब जाना। तो बहरहाल ये उसमें जो फैमिली एक तरह से पूरी जो स्टोरी है वो उसको सिम्बॉलिकली पेश किया गया है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी जो खिदमात, या उनकी जो कुर्बानियाँ, जो उनकी जो सेक्रीफाइसेस थी, उनका वक्त के साथ साथ मुझे उसकी अप्रिशिएशन बढ़ रही है कि उन्होंने एक मशरिकी औरत होते हुए क्या क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ कुर्बानियाँ दी। तो उस कुर्बानियों का जिक्र उसमें आपने दोनों किताबों में याद रखा है। एक चैप्टर उसमें भी है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ माजरत के साथ कि आप अपने चचा अब्दुल मतीन आरिफ का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन आप अपने वालिद का कम जिक्र करते हैं। तो इसकी क्या खास वजह? हाँ, वो नज़मों में शायद उसका इजहार नहीं हुआ। उनके बारे में मैंने एक बहुत तफसील अफसाना लिखा था। अच्छा। जिसका नाम ब्रेक थ्रू है। अच्छा। या अंग्रेज़ी में मैंने, तो उसका नसर में या मज़ामीन में उसका इजहार ज़्यादा हुआ है। अच्छा। नज़म में शायद उसका इजहार कम हुआ है। बल्कि एक अफसाना भी है, नूह के रिश्तेदार। इस तरह। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आपके एक नए चैप्टर पर चलते हैं जो बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और इस चैप्टर से साफ जाहिर होता है कि आप ये चैप्टर और उसका अगला चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि आप
جو ہے نارتھ امریکہ میں زیادہ رہے ہیں اور یہاں کے وہی بات ہے کہ آپ کا ناسٹیلجیا جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں پکارتا ہے بلکہ جو نیا ماحول ہے اس میں آپ نے سزا اور جزا دونوں لی ہیں اور جو ہے جو یہاں چیزیں تھیں اس کو آپ نے اپنے انہیل کیا اندر اور اس کو اپنی شاعری میں سمایا ہے. تو اس میں جو ہے ایک نظم مجھے بڑی اچھی لگی اور اس سے پہلے میں بہت زیادہ بول رہا ہوں شاید آج, تو اس سے پہلے جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تنہائی کے شہر میں خالد قربت کا ہر لمحہ غنیمت, یہ جب میں نے آپ کا چیپٹر کھولا تو اس میں جو پہلی نظم تھی اس میں ایک لفظ تھا امشب, تو یہ میں نے کبھی پہلے نہیں پڑھا تھا. تو آپ کا شکریہ کہ اس کی وجہ سے میں ایک نئے لفظ سے متعارف ہوا. پھر میں نے لغت کھولی, اس کے معنی دیکھے اور وہ اس کے معنی تھے آج کی رات. تو بہت شکریہ اس کا. اس کے بعد میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں برف زاروں میں رہنے والی ایک نظم ہے آپ کی, اور یہ پوری کی پوری نارتھ امریکہ کی نظم لگتی ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے اس میں کچھ آپ کے جو شخصیت میں جو مختلف وقت میں جو آپ جس طرح گزر رہے ہوتے ہیں وہ جو مختلف کیفیات مجھے بڑی نظر آئیں, جیسے بہت سے دوست, بہت سے محبوب, اس میں آپ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت ظاہر کر رہے ہیں. پھر ایک مطلب اس طرح کی نظم میں نے نہیں پڑھی تھی, ایک مسموم نظم, اب مطلب زہریلی نظم, مطلب زہریلی سے مجھے خالد سہیل کا تصور ہی نہیں آتا, لیکن یہ بھی اس میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سایہ دار درخت ہے, ٹھیک ہے, اور التجا ہے. یہ دو نظموں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ شاید آپ ماضی کو بہت کم یاد رکھتے ہیں, آپ آگے بڑھنے کے قائل ہیں کہ جو ہوا اب آگے بڑھو, لیکن اس میں کچھ یاد کے جھولے اور گود میں سر رکھنے کا تصور, تو یہ مجھے ذرا سا وہ لگا. اسی طریقے سے اس میں ایک اور نظم تھی آپ کی پیرس میں ایک ملاقات, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی رومانوی نظم لگی مجھے. بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا جب میں نے آ کر یہاں دیکھا تو اچھا. پھر میں چاہوں گا کہ ایک بہت مختصر سی نظم ہے انجان, صفحہ نمبر 142 پہ, ذرا آپ وہ نکالیے, وہ آپ پڑھیں تو پھر ایک سوال ہے میرے پاس. صفحہ 142 انجان. جی, 3 مصرے ہیں. جی. بے خبری کے گھر میں برسوں میں انجان رہا تھا اور تو دروازے پر کب سے کھڑی تھی. واہ, دوبارہ ریپیٹ کیجیے. انجان, بے خبری کے گھر میں برسوں میں انجان رہا تھا اور تو دروازے پر کب سے کھڑی تھی. یہ بڑے دیر بعد ایک مجھے مشرقی نظم ملی ہے. ہے نا, مشرقی نظم ہے نا. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایسے کتنے لوگوں سے آپ انجان رہے جو آپ سے چپکے چپکے محبت کرتے تھے. ہاں, یہ ایک دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. میں جا ہو سکتا ہوں کسی حوالے سے آپ مجھے نائیو کہیں کہ بہت سی زندگی میں ایسے لوگ ملے کہ میں ان کو مطلب دیکھتا رہا, مطلب میرے نزدیک بعض دفعہ مرد عورت کا اتنا فرق بھی نہیں, کوئی ایک دوست ہے, ایک آپ ان سے ملتے ہیں, اور ہو سکتا ہے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کچھ فطرتاً کچھ شرمیلا بھی, ظاہر لگتا ہے کہ میں بہت آؤٹ ہوں لیکن اندر سے شرمیلا ہوں, تو میں نے کبھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھا. لیکن گریجولی مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بعض خواتین یا بعض ایسے سچویشنز تھیں جہاں کچھ فیلنگ تھیں, لیکن میں نے اس کو نہیں پڑھا, میں نے اس کو مطلب ہے کہ اس کو وقت پہ اس کو ایکنالج نہیں کیا, اور جب اس کا پتہ چلا تو بہرحال حالات بدل چکے تھے یا تو وہ یہ جو بعض شیڈز ہیں اس وجہ سے یہ طویل نظمیں نہیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں, اور اس میں اب یہ بھی ہے کہ ان بعض نظموں میں کچھ آپ بیتی ہے اور کچھ جگ بیتی ہے. میں نے دیکھی کچھ چیزیں میں نے دیکھی, بالکل ہر چیز تجربہ نہیں ہوتا, مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو تلاش کی جو نظمیں ہیں وہ زیادہ بایوگرافیکل ہیں. میرا خیال ہے یہ جو اس میں جو نظمیں ہیں یہ وہ مشاہداتی اور وہ آبزرویشن پہ زیادہ ہیں, اور اس میں جیسے وہ مسموم نظم کا آپ نے ذکر کیا, چونکہ میں گریجولی میرٹل پرابلمز, ریلیشن شپ پرابلمز میں ایز اے تھراپسٹ بھی آ گیا, تو اس میں کچھ وہ بھی ہے کہ جب میں نے جیسے اس میں نے لکھا نہیں, پہلی کتاب میں نے لکھ دیا تھا کہ ذہنی مسائل مریضوں کی کہانی, یہاں پر اس کا اظہار نہیں ہے لیکن اس کے شیڈز ہیں. اچھا, اس کے شیڈز اس حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دو چیزیں لنک ہو رہی ہیں, ایک تو اسی پورشن سے جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ صبا, رات, بادل اور پھول آتے ہیں تو اس میں ان دونوں حصوں میں اس میں ایک غزل ہے اور اس میں جو ہے ایک نظم ہے اندھیری رات. تو ان دونوں کو ملا کر جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف وہ محبت یاد رہتی ہے جس کے ساتھ وصل کے لمحات گزرے ہوں.
ایسی محبت کے لیے آپ نے کوئی نظم یا غزل مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے لکھی ہے جس میں صرف نامہ و پیام یا روایتی ہلکی پھلکی ملاقات پہ جو ختم ہو گئی. اور اسی کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں اندھیری رات میں کہ آپ رات کی باتوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں تو پھر دن آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. یہ چونکہ قریب قریب تھی دونوں چیزیں تو میں نے دونوں سوال آپ کو مکس کر دیا. بہرحال میں اس طرح کا روایتی شاعری بھی ہو یا روایتی مطلب میں نے جیسے پہلے تلاش کی ڈسکشن میں کہا تھا کہ مجھے لگا کہ اردو شاعری کا ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ فینٹیسی پر ہے. وہ آپ بلکہ ہجر ہے اور وصال مرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے. شاید وہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی کا ایک اظہار ہے یا ایک ٹریڈیشنل مشاعرے معاشرے کا. مجھے وہ چیز کوئی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی. میرا یہ ہے کہ انسان عورت ایک انسان ہے, اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو, آپ اٹھے بیٹھے ان سے ملاقات کریں, اور اگر آپ میں میوچول اٹریکشن ہے تو آپ کی ایک محبت پیار کا جذبہ ہے. تو اس وجہ سے وہ جو قربت جس کو آپ وصل کہہ رہے ہیں تو وہ وصل بھی ہے, اس کا اظہار بھی ہے, لیکن وہ وصل صرف رومانٹک یا سیکشول نہیں ہے, اس میں ایک ایموشنل, اس میں ایک اسپرچول, اس میں ایک انٹلیکچوئل. تو اس وجہ سے وہ جو تفصیلی گفتگو ہے, ان کے ساتھ ڈیٹنگ ہے, ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, آپ ڈنرز پہ جا رہے ہیں, آپ مووی دیکھتے ہیں, آپ شامیں گزارتے ہیں, وہ تمام جو ماحول ہے اس کی عکس جو ہے آپ کو, اور وہ چونکہ ہماری روایتی شاعری میں نہیں ہے اس طرح سے, تو اس وجہ سے وہ میرے لیے بھی بعض دفعہ اس کے اظہار کے لیے مشکل ہے کہ آپ کا جو زبان کا جو محاورہ ہے, جو استعارہ ہے, یا اس کے جو کیفیت ہے, تو بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میری شاعری میں ایک طرح سا بعض دفعہ ایک کھردرا پن ہے. کیونکہ اگر وہ جو زلفیں اور وہ وغیرہ وغیرہ جو ہے نا, وہ گل و بلبل, مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو آج تک نہ بلبل دیکھی اور نہ اس طرح پھول دیے, اور نہ مطلب ہے کہ وہ ایک بہت ہی مجھے امیجنری لگتا ہے. اس وجہ سے اور اسی لیے آپ کی شاعری میں بہت سارے لاتعداد الفاظ ایسے ہیں جو عموماً شاعری میں استعمال نہیں کیے گئے. اچھا, اب جیسے اندھیری رات کا میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اس اندھیری رات بڑا دلچسپ ہے اور اس میں بہت کھل کر آپ نے بات کی ہے, تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ رات کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا دن بھی آپ کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ بہرحال وہ میرا خیال ہے, میں اگر آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ رات بھی نہیں دن بھی نہیں, وہ بیسکلی زیادہ شام سب سے زیادہ امپورٹنٹ. سمجھا جو ایوننگز جو ہیں وہ آپ کی اور محبوب کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے وہ یہ نا, تو وہ اوبیسلی وہ شام ایسا ایسا رات میں ڈھل جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رات میں ایک پر اسراریت ہے, بالکل رات میں ایک مسٹری ہے, وہ مجھے فیسینیٹ کرتی ہے کہ رشتے میں بھی ایک مسٹری ہے, رات میں بھی ایک مسٹری ہے. دن میں چونکہ سورج چمکتا ہے تو چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں, تو ان کی وہ معنویت یا ان کی پر اسراریت کم ہوتی ہے. اس وجہ سے شام اور رات مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے بجائے دن کے. دن جیسے کام کے لیے ہے, اور شام جو ہے نا اس میں آپ اپنی ذاتی چیزیں وہ کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ وہ پچھلے چیپٹر میں نے کہا تھا کہ آپ کی ایک جو طویل نظم ہے, یہ میری ہم سفر یہ ہوا, وہ سارا اس کا نچوڑ ہے. ویسے ہی جب میں صبح رات بادل اور پھول پہ آتا ہوں تو ایک تو سنو مین نظم ہے, وہ آپ کی مجھے بہت تاثر چھوڑتی ہے, اور اس کے بعد جو دوسری جو مجھے ہے وہ ہے بادل. تو بادل میں ایسا لگتا ہے کہ بادل کو استعارہ بنا کر آپ نے جو پوری نظم لکھی ہے وہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. تو کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں, وہ دونوں بادل بھی اور جو جنگلی پھول, اچھا ہاں, یہ دونوں جو نظمیں ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پرسنالٹی کا جو غیر روایتی پن ہے, جو ایک فریڈم ہے, جو ایک آزادی ہے, اس کا اظہار ہے. یہ دو استعارے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ بند کے اور ایک روایت کی جکڑ سے آزاد ہوں, اور بلکہ مطلب ہے جو گملے کا پھول نہیں ہوں, مطلب جو آپ ہاؤس پلانٹ نہیں ہوں, آپ جنگل میں, اس کی ایک ہو سکتا ہے اس کا حسن اس طرح نہ ہو, لیکن اس کی اس کا جو فریڈم ہے وہ مجھے عزیز ہے. اور بادل کا جو موومنٹ ہے, جیسے آپ نے وہ کہا کہ میں ساری دنیا کا سفر کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے ہوا, بادل اور جنگلی پھول, یہ جو استعارے ہیں یہ تینوں اسی چیز کا استعارہ ہے کہ آپ کو ایک فریڈم ہے اور آپ کو ایک ہوپ ہے. اور دیکھ لیں میں نے محسوس کر لی ہے. جی بالکل بالکل, میں وہاں سے لے کر پھر دوبارہ یہاں آیا, آپ سے دوبارہ پوچھا, تو یہ میں نے بات محسوس کر لی. اور جو جنگلی پھول کی بات ہے تو اس نظم میں تو مجھے بہت متاثر کیا, اس لیے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس سے پہلے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں جو ہے ایک شام میں اپنے گھر کے کریک پہ وہاں گھوما پھرا, اور جتنے جنگلی پھول نظر آئے میں نے ان کی تصویریں لے کر اس کو فیس بک پر وہ کیا.
تو لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ان چیزوں میں کتنا غرق تھا اور میرے لیے وہ کیا اہمیت رکھتی تھی. تو جنگلی پھول آپ مجھے ضرور سنائیے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سامعین بھی جو ہے یا ہمارے ناظرین بھی جو ہے اس سے محسوس ہوں گے. کس صفحے پر ہے جی؟ یہ جنگلی پھول ایک صفحہ نمبر 152. جنگلی پھول. کسی کے کوٹ کے کالر میں بالوں میں نہ گلدانوں میں سجتا ہوں، کسی کے باغ میں دفتر کی میزوں پر نہ تہواروں میں کھلتا ہوں. کسی کے کوٹ کے کالر میں بالوں میں نہ گلدانوں میں سجتا ہوں، کسی کے باغ میں دفتر کی میزوں پر نہ تہواروں میں کھلتا ہوں. نہ میری مسکراہٹ ہی سرے بازار بکتی ہے، نہ میری کاغذی پھولوں سے ہر دم کی رقابت ہے. میری ہر مسکراہٹ میری آزادی کا مظہر ہے، میرا ماحول فطرت کے تبسم سے معطر ہے. واہ. میں انسان کی منافق زندگی سے دور رہتا ہوں، میں جنگل میں مہکتا ہوں، میں جنگل میں ہوں مرجھاتا، میں جنگل کا ہوں شہزادہ. واہ واہ واہ، کیا بات. تو یہ بیسیکلی اس آزادی اور اس فریڈم اور اس کا جو ایکسپریشن ہے. تو اس وجہ سے مجھے اس کے لیے کچھ نئے استعارے، نئی تشبیہیں تلاش کرنی پڑیں جو ہماری روایتی غزل یا روایتی شاعری میں نہیں. اور یہ نیچر کی یہ جو نظمیں ہیں اس میں نیچر کے ساتھ بھی ایک جو قربت ہے، بادل اور پھول اور بالکل. اچھا جناب، اس کے بعد آپ کا ایک آخری چیپٹر ہے امکان. یہ بھی مجھے بڑا ہی روشن چیپٹر نظر آیا بہت. اور اس میں جو ایک آپ کی نظم ہے خاص طور پر کرسمس ڈنر، تو میں چاہوں گا اپنے سامعین سے کہ آپ میرے دوستوں، اگر آپ کبھی یہ کتاب ہاتھ لگے یا آپ کو اگر ڈاکٹر خالد سہیل کی ویب سائٹ پر جانا ہو، ویب سائٹ کا ایڈریس تھوڑا سا بتائیے آپ. www.drsuhail.com drsohail.com. تو اس پر جائیں تو آپ کو یہ دونوں کتابیں وہاں ملیں گی. تو آپ یہ کرسمس ڈنر جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا. اسی طریقے سے اس میں ایک ہے اسٹل برتھس، یہ 3 یا 4 لائنوں کی نظم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ سنائیے مجھے. صفحہ 163 ہے اس کا. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے، اور مطلب شاعری میں ایسی چیزیں میں نے بہت کم دیکھی ہیں نظموں میں. اسٹل برتھس. کتنے خواب اور کتنے جذبے دل کی کوکھ میں ڈر جاتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. واہ. یہ بھی جیسے میں نے آپ نے پہلے بات کی کہ وہ لیبر روم سے بہت سی چیزیں چلی تھیں، اس کا آہستہ آہستہ جو ہے مجھے جو استعاراتی طور پہ کہ ہم بہت سے کام، بہت سی چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ شاید نہیں جانتے کہ جب بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے ماں کی کوکھ میں، اور مرنے اور پیدا ہونے سے 1-2 دن پہلے وہ پیدا تو ہوتا ہے لیکن مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. اس کو ہم اسٹل برتھس کہتے ہیں. اور یہ اس کو میں نے استعارہ بنا کر بہت سی چیزوں کا اظہار کیا ہے. بالکل. تو جناب یہ تھی ڈاکٹر خالد سہیل سے ان کی شاعری کی 2 کتابوں پر گفتگو. ایک کتاب 1986 میں تلاش ٹورنٹو میں شائع ہوئی، 1993 میں دوسری کتاب آزاد فضائیں لاہور سے شائع ہوئی، اور اس کے بعد اب میرے ہاتھ میں ان کی تیسری کتاب ہے. نام آپ خود دیکھیے، سمندر اور جزیرے. یہ جو ہے خالد سہیل کا منتخب کلام ہے. منتخب اس میں غزلیں، قطعات اور نظمیں ہیں جو 1975 سے 2005 تک لکھی گئی، اور یہ کتاب 2006 میں شائع ہوئی. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو تلاش اور اس کے دونوں کے لطف اس میں اٹھائیں گے آپ. اس کے علاوہ کچھ نئی نظمیں اور غزلیں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن میں اس میں سے صرف آپ کو ڈاکٹر خالد سہیل کا لکھا پیش لفظ سناتا ہوں، اور اس کا حصہ ایک سناتا ہوں، پورا نہیں سناتا، کیونکہ اس سے ڈاکٹر سہیل کی ساری شاعری کا لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے. اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے سچ کی تلاش میں. میرے پہلے شعری مجموعے کا نام تلاش تھا، اور وہ تلاش کا سفر آج بھی جاری ہے. میں جب اپنے ماضی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں پچھلی چند دہائیوں سے اپنے سچ کی تلاش اور پھر اس سچ کے تخلیقی اظہار کی کوشش میں مصروف ہوں. میرے لیے یہ سفر عرفان ذات سے عرفان کائنات کا سفر رہا ہے. مجھے کئی دفعہ اس حقیقت کا احساس ہوا کہ اپنی ذات سے غافل ہوں، آنکھیں ہیں اور اندھا. لیکن جب میں اس سفر میں آگے بڑھتا چلا گیا تو پھر مجھے اس کیفیت کا عرفان ہوا کہ میں اپنی ذات کی گہرائیوں میں جب اترتا ہوں اندھیروں کے سفر میں روشنی محسوس کرتا ہوں. اس طویل اور پیچیدہ تخلیقی سفر میں
میرے لیے اپنے مشاہدے اور تجربے کی ترسیل زیادہ اہم اور صنف کا چناؤ ثانوی رہا۔ میں نے غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی، مقالے بھی تخلیق کیے، افسانے بھی، انٹرویو بھی لیے اور عالمی ادب کے شہپاروں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ میرے لیے میرے فن پارے میرے اور قاری کے درمیان محبت کے پل تعمیر کرتے ہیں۔ ان پلوں سے گزر کر الفاظ میرے جذبات، احساسات، خیالات اور نظریات قاری کے ذہن اور قلب تک پہنچاتے ہیں۔ ایک لکھاری ہونے کے ناطے چونکہ میں ابلاغ کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اس لیے میں فلسفیانہ بھول بھلیوں میں کھونے کی بجائے اپنے سچ کو عام فہم زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری نگاہ میں سہل ممتنع فن کا کمال ہے۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے، اردو شاعری میں محبت ایک اہم موضوع رہا ہے، لیکن مشرقی روایات کی وجہ سے اردو کے شاعر کی محبوبہ اس کی شریک سفر نہیں بن پاتی اور شریک حیات اس کی محبوبہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اردو شاعری میں ہجر کا ذکر زیادہ ہے اور وصل کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر۔ مشرق کا شاعر اور عاشق ایک داخلی تضاد کا شکار ہے۔ بقول منیر نیازی، مجھے تجھ سے محبت ہے، بس اتنی بات کہنے کو لگے 12 برس مجھ کو۔ میں اس حوالے سے خوش قسمت رہا ہوں کہ مغرب میں زندگی گزارنے کی وجہ سے مجھے ہجر کی نسبت وصال زیادہ ملا ہے، اسی لیے میں نے لکھا ہے، ہجر کے برسوں پر بھاری وصل کا میں ایک لمحہ ہوں۔ اردو کے وہ شاعر جو مشرق سے مغرب میں آ بسے ہیں، ان میں سے اکثر کا سفر ہجر کے کرب سے ہجر کے کرب تک کا سفر رہا ہے۔ ان کی شاعری میں نوسٹیلجیا زیادہ ملتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہونے کا تجربہ کم۔ میں نے جب اپنی زندگی کی حسین شامیں اپنی محبوبہ کے ساتھ گزاری تو لکھا، نئے مقام پہ محبوب بھی نئے پائے، جزائیں ملتی رہی ہیں ہمیں یہ ہجرت کی۔ اردو کے مہاجر شاعر سزاؤں کا ذکر تو کرتے ہیں، جزاؤں کا نہیں، لیکن اس وصل میں جہاں رومانس اہم تھا وہیں محبوبہ سے دوستی بھی اہم تھی۔ وصل کی لذتوں کا مزہ چھوڑ کر آؤ کچھ دیر کو ہم بھی باتیں کریں، یہ تلاش میں ہے آپ کو۔ اردو شاعری اور ادب میں عورت اور مرد کا رشتہ روایتی رشتہ ہی رہتا ہے، جس میں جنس اور شادی تو در آتے ہیں لیکن دوستی نہیں ہو پاتی۔ مغرب میں جب میرے عورت سے رشتے میں محبت، رومانس اور دوستی گھل مل گئے تو میں کہہ سکا، تو میری دوست بھی، ہمراز بھی، محبوبہ بھی۔ اپنے سچ کی تلاش میں جب میں نے اپنے معاشرے کے مذہبی اعتقادات اور ماحول کی فرسودہ روایت کو پیچھے چھوڑا تو پھر آگے بڑھ کر انسان دوستی کی روایت کو گلے لگا سکا۔ اس روایت نے نہ صرف مجھے احترام آدمیت کا درس پڑھایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہم سب انسان چاہے کسی بھی رنگ و نسل، زبان اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ ہم ہزاروں سال کے سفر کے بعد 21ویں صدی میں اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں یا تو ہم پوری انسانیت کو ارتقاء کی اگلی منزل تک لے جائیں اور اسی زمین پر جنت الفردوس بنائیں گے، اور یا اجتماعی قتل کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ میں نے اس میں سے تھوڑا سا آپ کا حصہ پڑھ کے سنایا کیونکہ یہ سارا لب لباب ہے جو میں اور آپ گفتگو کرتے رہے ہیں۔